Assalamu alaikum readers. It's me, your writer Aisha Wan. Hope so you all are doing well. तो मार्सील नॉवल हमारा सेकंड नॉवल है और आई होप कि आप लोगों को रीड करने के बाद बहुत पसंद आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नॉवल को रीड करना. नॉवल मार्सील, अज कलम आयशा अमान. केस नंबर 1. डोंट कॉपी एंड पेस्ट विदाउट माई परमिशन. वो दरिंदे बुरी तरह ज़मीन पर पड़े दो वजूद को अपनी जुल्मत का निशाना बनाए हुए थे. छोड़ दो, खुदा के लिए जान बख्श दो इनकी, वो बेकसूर हैं. वो औरत तड़प कर अपने शौहर को बचाने के लिए रेंगते हुए आगे बढ़ी. छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी. वो औरत अब बाकायदा उस दरिंदे के पैर पकड़े जख्मी हालत में ज़मीन पर लेटी थी, जबकि उसका शौहर आखिरी सांसें भर रहा था. बहुत देर कर दी तुमने आने में मेरी जान, बहुत देर. अब तो तुम्हारा पूरा ख़ानदान बेमौत मरेगा और ज़िम्मेदार होगी मेरी प्यारी महबूबा निसा. उस शख्स के हैवानियत से ये अल्फाज अदा करने और फिर कहकहा लगाकर हंसने पर ज़मीन पर ज़ख्मी हालत में लेटी निसा की आंखें खौफ से फैली थीं. एक ज़ोरदार दिल दहला देने वाली चीख और फिर खामोशी. मम्मा, बाबा. वो छोटी सी बच्ची सीढ़ियाँ उतरते आ रही थी जब सामने कमरे में मौजूद अपने माँ बाप की हालत देख वहीं दीवार से लगकर खड़ी मध्यम से बड़बड़ाई. सीढ़ियों पर खौफजदा सी खड़ी अपनी आंखों से वो सारा मंजर देख रही थी. अपने माँ बाप का कत्ल होना. एकदम पीछे से उसके होंठों पर किसी ने हाथ रखा था. वो नन्ही परी बेहद खौफजदा होती अभी चीखने ही लगी थी जब नज़र अपने भाई पर पड़ी. भैया, चलो यहाँ से. वो उसका नन्हा सा हाथ पकड़े ले जाते हुए. नहीं मम्मा, बाबा. वो छोटी परी नफ़ी में सर हिलाते जबकि खूबसूरत कान जैसी सुरमई आंखें खारे पानी से भरी थीं. चलो फाहा, यहाँ से. रहमान उसे फौरन गोद में उठाता ऊपर की जानिब पलटा था. उस पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारो, ढूंढ निकालो उसके बच्चों को और ख़त्म कर दो. उन सब की कब्रें इसी घर में बनेंगी. वो दरिंदा सिफ्त इंसान धाड़ते हुए बोला, जिस पर उसके चमचे इस बात में सर हिलाते फौरन यहाँ वहाँ फैले थे. रहमान फहा का नन्हा सा वजूद अपने सीने में भेंचे कमरे के अंदर वो दरवाजे के पास खड़ा था. सुर्ख आंखों में बेपनाह अजियत और कर्ब था. उसने अपनी माँ बाप को तो खो दिया था, मगर अपने माँ बाप की आखिरी निशानी छोटी सी 6 साला फाहा को हरगिज़ नहीं खो सकता था. भैया. अपना सर उठाते रहमान को देख भीगी आवाज़ में इस्तफसार किया. फाहा, भैया का प्यारा बेटा, मेरी बात गौर से सुनो. हमें यहाँ से फ़ौरन भागना होगा. इस खिड़की से. हम वहाँ से निकलेंगे अभी. हमें हर सूरत अपनी जान बचानी होगी. फाहा को कंधों से थाम अपने करीब करते उसके मासूम सुर्ख चेहरे को हाथों के प्याले में भरे गोया हुआ. पर मम्मा, बाबा को डिशू डिशू. फाहा और भैया को भी डिशू डिशू कर दें. फाहा ने रोते हुए जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया. तो फिर भैया की बात गौर से सुनो. हम उस खिड़की से नीचे कूदेंगे और यहाँ से भागेंगे. पर इस दौरान अगर भैया को कुछ हो जाए तो फाहा क्या करेगी? भैया को बचाएगी. आंखों में आंसू भरे भीगी आवाज़ में इस्तफसार किया. नहीं, भैया को नहीं बचाएगी. फाहा खुद को बचाएगी और वहाँ से भाग जाएगी. ओके. फाहा ने आंखें मींचते रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया. सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा. बस ज़रूर नहीं. उसके बिखरे बालों को हाथ से पीछे करते उसके चेहरे पर हाथ फेरते सख्ती से उसे अपने सीने में भींच लिया. उस 16 साल लड़के का दिल कर रहा था
پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر نہیں، ہرگز رو نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنی چھوٹی بہن، اپنی جان سے پیاری بہن کو بچانا تھا۔ چلو فہا، رحمان اسے خود سے الگ کرتا، اس کا ننھا سا ہاتھ تھام کر کھڑکی تک آیا۔ وہ گلاس کی بڑی سی کھڑکی تھی جو دوسری منزل پر تھی۔ رحمان نے فہا کو اپنے سینے میں سختی سے بھینچ کر کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگائی۔ وہ دونوں سیدھا اپنے گھر کے مین گیٹ کے باہر گلی میں گرے تھے۔ رحمان کو کوہنی اور گھٹنے پر کچھ چوٹیں آئی تھیں، جبکہ فہا مکمل ٹھیک تھی۔ آجا، رحمان فہا کو گود میں اٹھاتا فوراً تیزی سے بھاگا تھا۔ وہ ابھی 4 قدم بھی نہیں چلا تھا جب پیچھے سے اڑتی ہوئی 4 گولیاں رحمان کی کمر پر آ لگی تھیں۔ فہا کو خود سے دور اچھالتے رحمان دھڑم سے زمین بوس ہوا تھا، جبکہ فہا حیرت کی مورت بنی اسے یوں خون میں نہاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بھیا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے رحمان کی طرف آنے لگی۔ فہا، جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ منہ سے خون اگلتے فہا کو اپنی طرف آتا دیکھ گویا ہوا۔ بھیا، وہ روتے ہوئے مزید اس کے قریب آنے لگی، جب رحمان پوری قوت سے چیخا، بھاگ جاؤ فہا، چلی جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ ورنہ یہ تمہیں مار دیں گے۔ چلی جاؤ یہاں سے اور واپس کبھی مت آنا۔ فہا جو اس کی طرف اپنے ننھے قدم بڑھا رہی تھی، رحمان کے چیخنے پر روتے ہوئے اپنے قدم واپس پیچھے لیتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ جاؤ، میں کہتا ہوں جاؤ فہا۔ وہ درندے پچھلی طرف سے آنے لگے تھے جب رحمان ایک بار پھر پوری قوت سے چیخا۔ فہا ہچکی بھرتے سختی سے آنکھیں مینچتی پلٹ کر اندر دھند بھاگی تھی۔ رحمان نم آنکھوں سے خون میں لت پت لیٹا اپنی آخری سانس جانے تک اپنی چھوٹی بہن کو دور جاتا دیکھتا رہا، جبکہ دل میں بس ایک ہی دعا تھی، اس کی بہن کی زندگی اور حفاظت۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ وہ خوبصورت ہنستا بستا گھر آج خون میں لدا قبرستان بن چکا تھا۔ ان تینوں کو وہیں اسی گھر میں دفنایا گیا تھا۔ فہا کے بھاگنے پر سوائے 2 آدمیوں کے اور کسی کو ان کے پیچھے نہیں بھیجا گیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ 6 سالہ بچی گل سڑ کر خود ہی مر جائے گی۔ فہا اندر دھند تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ بھاگ بھاگ کر اس کے ننھے پیر بری طرح تھک چکے تھے۔ اتنی بار وہ ٹھوکر لگنے پر گری اور پھر خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ننھی نازک مومی ہتھیلیاں بری طرح چھل چکی تھیں۔ خوف و تکلیف کے باعث اس کی سانسیں تھم رہی تھیں۔ اپنے گھر والوں کی موت کا منظر کسی فلم کی طرح اس کی کان جیسی آنکھوں کے سامنے بار بار چل رہا تھا۔ خوبصورت آنکھوں میں دھند چھانے لگی تھی۔ وہ حسین لڑکا اپنی جان بچا کر تیزی سے بھاگ رہا تھا، جب سامنے سے آتے ننھے وجود کے ساتھ اس کا زبردست تصادم ہوا۔ فہا بیٹھنے کے ایسے انداز میں زور سے زمین پر گری تھی۔ ہچکی بھرتے اس نے اپنی بھیگی دھندلائی آنکھوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ خوف اس کی کانچ جیسی آنکھوں میں ہلکورے لے رہے تھے۔ شٹ! مقابل اپنے کپڑے جھاڑتا اس چھوٹی لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے معصوم سے چہرے اور کپڑوں پر خون کی چھینٹیں تھیں، جبکہ گردن پر بھی خون کے نشانات تھے، جیسے کسی نے اپنا خون سے بھرا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا ہو۔ یہ دیکھ وہ لڑکا بہت حیران ہوا تھا۔ بچی، تم ٹھیک ہو؟ وہ لڑکا اٹک اٹک کر بولا، آج سے پہلے ایسے الفاظ جو ادا نہیں کیے تھے۔ اس کا ارادہ بس پوچھ کر اپنے راستے جانے کا تھا، مگر حیرت سے آنکھیں تب پھیلی جب وہ ننھی سی گڑیا کھڑے ہو کر اس کی ٹانگوں سے لپٹتی بری طرح رونے لگی۔ مقابل تھوک نگلتا یہاں وہاں دیکھا، پھر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا اس بچی کو خود سے الگ کرنے لگا۔ فہا فوراً اس کے ہاتھ جھٹکتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر مزید شدت سے رونے لگی۔ وہ حسین لڑکا گہری سانس خارج کر کے ہلکے ہاتھوں سے
اس کے بال سہلانے لگا۔ ہوا کیا ہے بچی؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ فہا نے رو رو کر اس لڑکی کی شرٹ بھی گھو دی تھی۔ جب وہ لڑکا فہا کو کندھوں سے تھام کر پیچھے کرتا سنجیدگی سے بولا، مما، بابا اور بھیا کو ڈشو ڈشو کیا، فہا روتے ہوئے اپنے ننھے ہاتھ کی پرش سے آنکھیں رگڑتے گویا ہوئی۔ ڈشو ڈشو؟ مقابل کچھ پل سوچ میں پڑا، اسے تکتا رہا، پھر اس کے جسم پر لگا خون دیکھ وہ بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنی زبان میں شوٹ کہنا چاہ رہی تھی۔ کچھ پل تو وہ حسین لڑکا بس اسی پریشانی میں کھڑا اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا کہ آخر اب وہ اس کا کرے گا کیا۔ اسے یہاں تنہا چھوڑنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، نہ ہی ساتھ لے جا کر خود پر بوجھ بڑھانے کا۔ اچھا بس رو نہیں، اب تم محفوظ ہو، کیا میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ وہ لڑکا اپنے مزاج سے ہٹ کر بات کر رہا تھا۔ فاہا کچھ پل اسے دیکھتی رہی۔ وہ بالکل اسے اپنے بھیا جیسا لگ رہا تھا بھی اسی کے ہم عمر۔ فاہا اس بات میں سر ہلاتی اپنے ننھے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوتا اسے ساتھ لیے چلنے لگا۔ ابھی کچھ قدم ہی چلا تھا جب رک کر اس سرمئی آنکھوں والی گڑیا کی طرف دیکھا جو اپنا معصوم سا چہرہ اٹھاتی اسے دیکھی۔ وہ حسین لڑکا جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھاتا سنجیدگی سے چلنے لگا۔ اگر اسے اس کے قدموں پر چلنے دیتا تو مشکل ہی آج رات وہ اپنی منزل تک پہنچ پاتا۔ رات کے پہلے پہر وہ اپنے گھر پہنچ گئے تھے۔ گھر تو نہیں، بس ایک ویرانے میں ایک کمرے کی جھونپڑی تھی جو شاید کسی زمانے میں دکان ہوگی۔ اس کی چھت ٹین کی تھی، جبکہ اس گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ دیکھنے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ فاہا اس حسین لڑکے کے کندھے پر ہی اپنی پھولی گلابی گال ٹکائے سو چکی تھی۔ وہ حسین لڑکا اسے گدے پر نرمی سے لٹا کر پانی کا گلاس بھرتا گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ پانی پیتے گردن موڑ کر اس گڑیا کو دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اپنے چہرے کے دائیں بائیں تکیے پر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کی بے پناہ معصومیت پر وہ لڑکا جیسے کچھ پل ساکت کھڑا اسے یوں ہی تکتا رہا۔ کچھ پل بعد اسے احساس ہوا تھا وہ لڑکا اسے دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ اسے سانس لینے کا بھی ہوش نہ رہا۔ سر جھٹکتے پانی کا گلاس واپس میز پر رکھتے وہ گھر سے باہر نکلتا، دروازے کے باہر سیڑھی پر بیٹھ کر چاند کو دیکھنے لگا جسے ہلکے کالے بادلوں نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر ہی بیٹھا اپنی قسمت کے اندازے لگا رہا تھا جب اچانک اسے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ لمحے کی دیر کیے بنا وہ حسین لڑکا فوراً اندر داخل ہوا تھا جہاں وہ چھوٹی سی سرمئی آنکھوں والی گڑیا اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ فوراً اس کے پاس گدے پر بیٹھتا اس کے چہرے سے ہاتھ پیچھے کرتے استفسار کیا۔ مما، بابا، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رونا تو بند کرو اور مجھے بتاؤ تمہارے ماما بابا کہاں ہیں؟ فاہا کچھ پل اس حسین کم عمر لڑکے کو دیکھتی رہی، پھر آنکھیں صاف کرتے اسے سب کچھ بتانے لگی جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ فاہا کی باتیں سنتے اس کم عمر لڑکی کی آنکھوں میں سرخی پھیل رہی تھی۔ مجھے واپس میرے ماما بابا اور بھیا کے پاس لے چلیں پلیز۔ فاہا اپنے ننھے مومی ہاتھوں میں اس کم عمر حسین لڑکی کی جیکٹ پکڑتی نم آواز میں بولی، تمہارے گھر والے مر چکے ہیں بچی۔ فاہا نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھی۔ تمہارے ماما بابا تم سے بہت دور جا چکے ہیں، اب تم ان سے کبھی نہیں مل سکتی۔ اس حسین کم عمر لڑکے کو تسلی دینا نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ وہ تو تسلی جیسے الفاظ سے ہی ناواقف تھا۔ اس کی بات سنتے فاہا شدت سے رونے لگی۔ رونا بند کرو لٹل گرل، میں کل جاؤں گا تمہارے بھائی کو ڈھونڈنے، اگر وہ زندہ ہوا تو اسے تم تک لے آؤں گا۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسوؤں کو نرمی سے صاف کرتے استفسار کیا، جبکہ اس کا ارادہ کل صبح اس بچی کے خاندان والوں کو ڈھونڈ کر
اسے ان کے حوالے کرنا تھا۔ کیا سچ میں آپ میرے بھیا کو ڈھونڈ دیں گے؟ ہاں، مقابل نے اس بات میں سر ہلاتے اس کے پھولے پھولے گالوں پر ہٹ کے آنسو صاف کیے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ حسین لڑکا اپنے مزاج کے برعکس بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ فاہا اپنی خوبصورت آنکھیں ٹمٹما کر اس حسین لڑکے کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس حسین لڑکے کے چہرے پر بھی جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، ماتھے اور گال پر بھی زخم کا گہرا نشان تھا جس کا خون اب جم چکا تھا۔ فاہا کو اپنی طرف یوں ہونک بنا تکتا پا کر وہ لڑکا یہی سمجھا تھا کہ فاہا اپنا نام نہیں جانتی۔ تو تم اپنا نام نہیں جانتی، چلو کوئی بات نہیں، میں ہی تمہارا ایک نام رکھ دیتا ہوں۔ وہ حسین لڑکا بہت غور سے فاہا کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں بالکل چاند کی طرح خوبصورت، روشن اور گہری ہیں، میں تمہارا نام رکھوں گا سفائر۔ فاہا نے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھاتے نظریں دوسری جانب پھیری۔ کیا ہوا، تمہیں پسند نہیں آیا یہ نام؟ فاہا نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر چاندنی کیسا رہے گا؟ فاہا نے پھر سے منہ بسوڑتے اس حسین لڑکے کو دیکھا۔ یہ بھی نہیں پسند؟ پھر؟ اپنی تھوڑی کو سہلاتے نظر فاہا کے معصوم سے چہرے پر جمائے اب وہ لڑکا گہری سوچ میں گم تھا۔ چندا؟ اب کی بار فاہا نے ایسی نظروں سے اس حسین لڑکے کی جانب دیکھا جس پر وہ بھی سر کھجاتا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہاں آؤ، مجھے ذرا غور سے دیکھنے دو۔ وہ حسین لڑکا فاہا کا معصوم سا گول مٹول چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پھیرتا قریب سے اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ وہ حسین لڑکا جیسے فاہا کی خوبصورت آنکھوں میں بہہ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں بہت گہری تھیں۔ وہ حسین لڑکا اپنا آپ اس کی آنکھوں میں دیکھ پا رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ سانس لینا بھول بیٹھا، دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر شور مچانے لگی۔ در، بے اختیار اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ در، آج سے تمہارا نام در ہے۔ اس حسین لڑکے کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری تھی جس کے ساتھ ہی اس کے دائیں گال پر خوبصورت سے ڈمپل نمایاں ہوا۔ اس کم عمر لڑکے کے گال پر بننے والے ڈمپل کو دیکھ فاہا بھی گہرا مسکرائی۔ بھیا؟ خبردار، میں تمہارا بھیا نہیں ہوں۔ فاہا کے بھیا پکارنے پر وہ حسین لڑکا یک دم غصے سے بھڑکا۔ اسے ہرگز گوارا نہیں تھا کوئی اس کے ساتھ رشتہ جوڑے کیونکہ اسے رشتوں سے نفرت تھی۔ فاہا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھر آئے تھے۔ اپنی بھری ہوئی آنکھوں سے اس سنگ دل لڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ بالکل اس کے بھیا کی طرح تھا، مگر شاید اسے فاہا پسند نہیں تھی۔ اس کی خوبصورت آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھ اس لڑکے نے گہری سانس لیتے خود کو ریلیکس کیا۔ میرا نام ہنا ہے، تم مجھے ہنا پکار سکتی ہو۔ ہنا؟ اپنی آنکھیں رگڑتے سوں سوں کرتے ہنا کی جانب دیکھی۔ ڈونٹ ڈو دس۔ اس کی آنکھیں رگڑنے پر ہنا نے فوراً اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ اچھا یہ بتاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی؟ فاہا نے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلایا کیونکہ وہ صبح سے بھوکی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ ہنا اٹھ کر کھڑا ہوتا کمرے میں موجود فریج کی جانب بڑھا جو انتہائی خستہ حالت میں تھا۔ فاہا اپنے دونوں ننھے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی اب اس کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے کمرہ کہنا غلط ہوگا، وہ تو یوں جیسے کسی مصری کی دکان تھی، جگہ جگہ کوڑ کباڑ بھرا پڑا تھا۔ اس کمرے کی لمبائی زیادہ تھی جبکہ چوڑائی کم۔ تینوں دیواروں کے سامنے ٹیبلز، طرح طرح کی مشینیں، کچھ برتن اور بہت سی اور چیزیں پڑی تھیں، جبکہ وہ دیوار جس کے ساتھ دروازہ تھا اس طرف ایک خستہ حال بستر پڑا تھا۔ درمیان کا بہت کم حصہ ہی خالی تھا جس پر چل کر وہ اپنے کام کر سکتے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں باتھ روم تھا، فاہا کی نظروں کے ٹھیک سامنے، جسے صرف باہر سے ہی دیکھنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر کی کیا حالت ہوگی۔ باتھ روم کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا جسے صرف ہلکا سا اٹکا کر ہی
گزارا کیا جا رہا تھا۔ ہر چیز پر دھول مٹی اور گرد جمی ہوئی تھی۔ فہا کو اس لڑکے کو دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا، نہ جانے وہ کیسے اس جگہ پر رہتا ہوگا۔ ہنا ایک ڈبہ ہاتھ میں پکڑ کے اس کی جانب آیا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈبہ کھولتے اس میں سے پایوڈین اور روئی نکال کر فہا کے ننھے ننھے سفید گھٹنوں پر لگا زخم صاف کرنے لگا، جبکہ فہا کی نظریں بس ہنا کے حسین چہرے پر جمی تھیں۔ اور کہیں چوٹ آئی ہے؟ اس کے گھٹنوں اور کوہنیوں پر پایوڈین لگانے کے بعد سنجیدگی سے استفسار کیا۔ فہا کے نفی میں سر ہلانے پر ہنا اٹھنے ہی لگا تھا، جب فہا جلدی سے اس کا ہاتھ اپنے سرخ سفید مومی ہاتھوں میں تھام کر روکتی، پایوڈین روئی پر ڈال کر گھٹنوں کے بل کھڑی ہوتی، ہنا کے ماتھے پر آئے زخم پر نرمی سے لگانے لگی۔ ہنا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اس کے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ فہا بہت نرمی سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہنا کے زخموں پر پایوڈین لگا رہی تھی۔ اس دوران ہنا کی خوبصورت آنکھیں فہا کے بے انتہا معصوم چہرے کا بہت گہرائی سے طواف کر رہی تھیں۔ ہنا، کیا آپ کو بھی ان لوگوں نے ڈیشو ڈیشو کیا ہے؟ ہنا کے زخم صاف کرنے کے بعد آنکھوں میں آنسو بھرے معصومیت سے بولی۔ اس سرمئی آنکھوں والی گڑیا کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو اب شاید اس حسین لڑکے کے لیے ناقابل قبول تھے۔ نہیں در، میں گر گیا تھا، کہیں اس لیے چوٹ آئی۔ ہنا فوراً نظریں چرا کر ڈبے میں سامان واپس پھینکتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ فی الحال میرے پاس بس کھانے کو یہی ہے، اچھا لگے تو کھا لینا، نہیں تو چپ چاپ سو جانا۔ ہنا گرم گرم کپ نوڈلز فہا کی طرف بڑھاتا سنجیدگی سے بولا۔ واؤ، نوڈلز! نوڈلز کو دیکھتے ہی فہا کی خوشی سے چیخ نکلی تھی۔ مقابل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں نوڈلز پسند ہیں؟ جی، مجھے بہت پسند ہے۔ بھیا میرے لیے چھپ چھپ کر نوڈلز بناتے تھے، کیونکہ بابا اور مما نوڈلز کھانے سے منع کرتے تھے۔ اپنی چمکتی آنکھیں کپ نوڈلز پر جمائے ہنا کے ہاتھ سے کپ نوڈلز لیتے خوشی سے گویا ہوئی۔ ہنا واپس اس کے ہاتھ سے کپ نوڈلز لیتا، اس کا سٹیکر ہٹا کر ایکسٹرا پانی باہر نکال کر مسالہ مکس کرتا اس کے چھوٹے چھوٹے مومی ہاتھوں میں تھما گیا۔ خیال سے کھاؤ، گرم ہے۔ وہاں مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی مزے سے کھانے لگی۔ ہنا کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر سر چھٹک کر اپنے نوڈلز کھانے لگا۔ فہا کھاتے کھاتے اچانک رک کر ہنا کو دیکھی، جو کپ میں ہی منہ گھسائے جنگلیوں کی طرح نوڈلز نکل رہا تھا۔ اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ فہا اپنا کھانا بھولے حیرت سے اسے تک رہی تھی، جیسے کسی عجوبے کو دیکھ رہی ہو۔ ہنا نے لمحے کو ٹھہر کر اسے دیکھا، پھر اگنور کرتا واپس اسی انداز میں کھانے لگا۔ کیا ہے؟ اگر تمہیں نہیں کھانا تو بتا دو، میں کھا لوں گا۔ ہاں نہیں، ہنا اس کے ہاتھ سے نوڈلز لیتے ہوئے بولا، جب فہا یکدم اپنے کپ نوڈلز پیچھے کر کے خود بھی پیچھے ہوئی۔ ہنا کا وار اس نازک جان کی جان پر بنایا تھا جیسے۔ کھاتے کھاتے فہا کی نظریں پھر اس حسین شہزادے پر مرکوز ہوئی تھیں۔ فہا کی نظر ہنا کے ہاتھ میں پکڑی 2 سٹکس پر پڑی، جس کی مدد سے وہ نوڈلز کھا رہا تھا۔ اوہ، یہ بیچارے میری وجہ سے سٹک سے کھا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس شاید ایک ہی فورک ہوگا۔ فہا دل میں سوچتی افسردگی سے ہنا کی جانب دیکھی۔ ہنا، فہا کی میٹھی سی آواز پر مقابل نے بھرے ہوئے منہ سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ لیں، آپ اس سے کھا لیں۔ فورک ہنا کی جانب بڑھاتے اپنی میٹھی معصوم سی آواز میں استفسار کیا۔ ہنا نے بھرے ہوئے منہ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، جبکہ فہا زبردستی اس کے ہاتھ میں کانٹا تھما کر اس کے ہاتھ سے سٹکس لیتی اپنے بچے ہوئے نوڈلز کھانے لگی، جو کہ اس سے کھائے بھی نہیں جا رہے تھے اس سٹک کی وجہ سے۔ ہنا کچھ پل اپنے ہاتھ میں پکڑا کانٹا دیکھتا رہا، پھر جیسے تیسے کرتے کھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کبھی بھی نوڈلز کانٹے سے نہیں کھا سکتا تھا، ہمیشہ ہی نوڈلز چاپ سٹک سے کھایا کرتا۔ اب بھی لاکھ کوششوں کے باوجود جب اسے نوڈلز اٹھائے نہیں گئے تو غصے سے فورک زمین پر دے مارا۔
فاہا سہم کر ہنا کی جانب دیکھی جو اب کپ نوڈلز اپنے منہ سے لگائے گھونٹ گھونٹ نوڈلز کو پی رہا تھا۔ ایک بار پھر فاہا منہ کھولے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے جنگلی کہا جائے یا جگاڑو، خیر جو بھی تھا وہ لڑکا تھا بہت مزیدار۔ سوچتے فاہا کے ہونٹوں پر بڑی سی مسکراہٹ پھیلی۔ فاہا بھی ہنا کی طرح کپ نوڈلز اپنے ننھے مومی ہاتھوں میں تھامتی اپنے لبوں سے لگا کر گھٹ گھٹ کرتے پینے لگی۔ اس کے کپ میں تھوڑا سا سوپ اور ٹوٹے ہوئے کچھ نوڈلز ہی بچے تھے۔ اگر لمبے نوڈلز ہوتے تو ضرور اس کے گلے میں پھنس جاتے۔ نوڈلز کے ختم ہوتے ہی کپ اپنے ہونٹوں سے ہٹاتے گہری سانس لی۔ اس کے معصوم سے چہرے پر دنیا فتح کر لینے کی خوشی تھی۔ ہنا نے دونوں خالی کپس ایک دوسرے کے اوپر رکھتے سائڈ پر رکھے۔ کچھ گزارا ہوا؟ فاہا بغیر کچھ بولے اٹھ کر کھڑی ہوتی اپنے چھوٹے سے پیٹ پر اپنے دونوں ننھے ہاتھ رکھے ہنا کو دکھانے لگی۔ اس کا ننھا سا گول مٹول پیٹ تھوڑا سا باہر کو نکلا ہوا تھا جسے دیکھ ہنا کو بے اختیار ہنسی آئی۔ میں یہاں بستر لگا رہا ہوں تمہارا، اب آرام سے سو جاؤ۔ اسی گدھے کو جھاڑ کر ٹھیک کرتے جس پر فاہا اب تک بیٹھی تھی سنجیدگی سے بولا، جبکہ خود گدھے سے 2 انچ کے فاصلے پر ٹھنڈے فرش پر ہی اپنے سر کے نیچے بازو رکھے لیٹ گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ ابھی ان کو لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی جب ہنا کو اپنے سینے پر کسی کا نرم و ملائم وجود محسوس ہوا۔ اس وجود کو خود سے پرے دھکیلتے ہنا ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ فاہا حیرت سے آنکھیں ٹمٹما کر اسے دیکھی۔ یہ کیا کر رہی ہو دور؟ مجھے سونا ہے، بستر دیا ہوا ہے نا تمہیں سونے کے لیے۔ ہنا کا لہجہ کافی سخت تھا۔ پر مجھے بستر پر اکیلے نیند نہیں آتی، بھیا بھی مجھے اسی طرح سلاتے تھے۔ فاہا کی خوبصورت آنکھوں میں پل میں آنسو بھر آئے تھے، نظریں جھکائے بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ ہنا نے گہری سانس لیتے اپنا ماتھا مسلا، نہ جانے کہاں سے یہ مصیبت اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ فاہا کے آنسو ٹپ ٹپ کرتے جھولی میں رکھے اس کے ننھے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ فاہا کے آنسوؤں کو دیکھ مقابل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ فوراً اٹھ کر اس کے قریب ہوتے اس کا ننھا سا وجود اپنے سینے سے لگایا۔ در، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں روتے، مجھے بے فضول رونے والے لوگ بہت زہر لگتے ہیں۔ میں سلا رہا ہوں تمہیں اپنے ساتھ، مگر اب تم کبھی نہیں روگی، اوکے؟ فاہا کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتے استفسار کیا۔ فاہا کسی ڈرے سہمے بچے کی طرح ہنا کے سینے میں خود کو چھپا رہی تھی۔ وہ لڑکا کسی کثرتی جسامت کا حامل نہیں تھا، عام لڑکوں کی طرح وہ بھی کمزور سا ٹین ایج لڑکا تھا، مگر تھا بہت حسین۔ ہنا گدھے پر لیٹ کر فاہا کو اپنے بازو پر لٹاتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ ایک نیا احساس اس کے اندر جنم لے رہا تھا۔ اشتیاق احمد پچھلے 30 منٹ سے ایئرپورٹ پر کھڑے اپنی بھانجی کا انتظار کر رہے تھے جس نے پاکستان سے آنا تھا۔ ماموں جان، ابھی وہ انتظار میں ہی یہاں وہاں نظریں دوڑا رہے تھے جب اچانک سامنے سے ایک خوبصورت پھول جیسی نازک سی لڑکی بھاگتے ہوئے آتی اشتیاق احمد کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ میرا پیارا بچہ، ماموں کب سے کھڑے ہیں اپنی بیٹی کے لیے۔ اشتیاق احمد مسکرا کر اس حسین کم عمر لڑکی کے سر پر پیار کرتے گویا ہوئے۔ سوری ماموں جان، فلائٹ سے نکلنے میں دیر ہو گئی۔ انتہائی معصوم سی شکل بنائے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، چلو اب گھر چلتے ہیں، تمہاری مامی انتظار میں ہیں کب سے۔ اشتیاق احمد مسکرا کر کہتے اس معصوم حسین لڑکی کا بیگ اٹھائے اسے اپنے بازو کے حصار میں کرتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگے۔ تھک گئی ہوگی میری بیٹی، بہت زیادہ، وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولی۔ گھر چل کر اب خوب آرام کرنا۔ اشتیاق احمد اس کے سر پر پیار کرتے اسے ساتھ لیے گاڑی میں بیٹھے، جبکہ فاہا کے چہرے کی مسکراہٹ گھر کا سوچتے سمٹنے لگی تھی۔ بچپن کی بہت سی بری یادیں اسے اپنے گھیرے میں لینے لگی تھیں۔ فاہا فوراً سر جھٹکتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اشتیاق احمد کے گھر ٹینیسی فرانس کے شہر میں تھا۔ یہ شہر بے حد خوبصورت اور پرامن تھا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا
اور پرسکون ماحول فاحہ کی روح کو سکون پہنچا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر فاحہ اپنا خوبصورت چہرہ کھڑکی سے باہر نکالے آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتے مسکراتی رہی، پھر واپس سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر کچھ پل آرام کرنے لگی۔ قریشی ہاؤس پہنچتے ہی اشتیاق احمد گاڑی سے اترتے فاحہ کا سامان ڈگی سے نکالنے لگے۔ فاحہ کھڑکی سے ہی ایک نظر قریشی ہاؤس کو دیکھتی تھوک نگل کر گاڑی سے باہر نکلی۔ نظریں اب تک اسی گھر پر ٹکی تھیں۔ ماموں جان، مجھے نہیں جانا بیٹا، میں بہت جلد اپنی پیاری بیٹی کو واپس لے آؤں گا، تم پریشان نہیں ہو۔ ماموں جان، مجھے اکیلے نہیں جانا، پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں مامی کو تنگ نہیں کروں گی، زیان کے ساتھ بھی نہیں کھیلوں گی۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ لڑکی اب مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ تم چپ نہیں رہ سکتی، میں خود بات کر رہا ہوں نا۔ دیکھو بیٹا، میری پیاری بیٹی پاکستان پڑھائی کے لیے جائے گی، اچھے سے پڑھ کر واپس آنا۔ نہیں ماموں جان، پلیز مجھے مت بھیجیں، آپ مجھے میرے حنا کے پاس لے چلیں، وہ مجھے رکھ لیں گی ماموں جان۔ توبہ توبہ، اتنی سی عمر میں نہ جانے کس کس کے ساتھ منہ کالا کرائی ہے، اور آپ اس منحوس کو میرے گھر اٹھا لائے۔ میں کہتی ہوں نکال باہر کریں اسے۔ لہجے میں بے انتہا حقارت سموئے وہ ننھی مومی گڑیا اپنے ماموں کی ٹانگیں پکڑے اپنی بحث مامی کا چہرہ تک رہی تھی، جبکہ خوبصورت آنکھیں برسنے کا کام جاری رکھے ہوئے تھیں۔ بری یادوں نے ایک کے بعد ایک فاحہ کے دماغ کو بری طرح ہٹ کیا تھا۔ ایک ساتھ کئی سخت آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ فاحہ گھبرا کر فوراً اپنا رخ موڑتی کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ماتھے پر شبنم کے بے شمار قطرے درائے تھے۔ فاحہ بیٹی، چلو بچے۔ اشتیاق احمد فاحہ کے گرد بازو کا حصار بناتے مسکرا کر کہتے اسے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھنے لگے، جبکہ فاحہ کا دل شدت سے کر رہا تھا وہاں سے بھاگ نکلے۔ آپ ہی نورا، اشتیاق احمد کی سب سے چھوٹی بیٹی، فاحہ کو دیکھتے ہی بھاگتے ہوئے اس کے گلے سے لپٹی تھی۔ فضیلت، پلوشا، ارے آؤ بھائی، دیکھو ہماری شہزادی لوٹ آئی ہے۔ اشتیاق احمد خاصا مسرت بھرے لہجے میں تیز آواز سے بولے، ساتھ ہی فاحہ کے بیگ سائڈ پر رکھنے لگے۔ اگلے ہی پل فضیلت بیگم اور پلوشا اپنے کمروں سے نکلتی ان کی جانب آئیں۔ فاحہ جو نورا کو سینے سے لگائے پیار کر رہی تھی، فضیلت بیگم اور پلوشا کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ السلام علیکم مامی۔ فاحہ نورا کو خود سے الگ کرتی ڈرتے ڈرتے فضیلت بیگم کی جانب بڑھنے لگی، جن کے چہرے پر سخت تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ وعلیکم السلام گلے لگانے سے پرہیز کرتے فاحہ کے سر پر ہاتھ رکھتے صرف سیریس انداز میں مسکرائیں۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ پلوشا نے بھی آنکھیں گھماتے اکھڑ لہجے میں جواب دیا۔ جاؤ بیٹی، آرام کر لو، اتنے لمبے سفر سے آئی ہو۔ ان دونوں ماں بیٹی کا اکھڑ مزاج دیکھ اشتیاق احمد فاحہ کے سر پر پیار کرتے مسکرا کر بولے، جی ماموں جان۔ نورا جاؤ بیٹے، آپ ہی کو کمرہ دکھا دو ان کا۔ اوکے بابا جان۔ نورا خوشی سے فاحہ کا ہاتھ تھامتی اسے ساتھ لیے اوپر کی جانب بڑھی۔ قریشی ہاؤس نہ ہی زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا، 3 منزلوں پر مشتمل ایک خوبصورت گھر تھا۔ نورا فاحہ کا ہاتھ تھامے اسے تیسری منزل پر لے کر آئی۔ آپی، یہ رہا آپ کا کمرہ۔ تیسری منزل پر موجود پہلے کمرے کی طرف اشارہ کرتے نورا مسکرا کر گویا ہوئی۔ فاحہ ابھی آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب پیچھے سے فضیلت بیگم کی کرخت آواز پر اس کے قدم تھمے۔ یہ کمرہ تمہارے لیے نہیں، سیدھے سے لیفٹ پر جاؤ، وہاں تمہارا کمرہ ہے۔ پر ماما، بابا نے یہی کمرہ آپ ہی کے لیے دیا تھا، نورا بھویں سکیڑے احتجاجاً بولی۔ آخر جانتا کیا ہے تمہارا باپ، یہاں میری بیٹی بیٹھ کر پڑھائی کرتی ہے، یتیم خانہ نہیں کھولا جو کسی کو بھی اٹھا کر رکھ لیں۔ فضیلت بیگم چٹختے ہوئے انداز میں کہتی آگے بڑھی۔ اب کھڑی کیا میرا منہ دیکھتی رہو گی؟ چلو پیچھے آؤ میرے۔ جی۔ فاحہ خاموشی سے سر جھکائے اپنا بیگ لیے فضیلت بیگم کے پیچھے چلنے لگی۔ یہ رہا تمہارا کمرہ،
مجھے بلا ضرورت میرے گھر میں تنتناتی نظر نہ آؤ۔ ماما، پر یہ اسٹور روم ہے، تم نیچے جا کر پڑھائی کرو اپنی، ہر چیز میں زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ فضیلت بیگم کے جھڑکنے پر نورا بھویں سکیڑ کر غصے سے اپنی ماں کو گھورنے لگی، جبکہ فضیلت بیگم کی حقارت بھری نظریں فاحہ کے معصوم حسین چہرے پر جمی تھیں۔ فاحہ کچھ پل اپنی خوبصورت کان جیسی آنکھوں سے فضیلت بیگم کے چہرے کو تکتی رہی۔ کتنے سال گزر چکے تھے مگر اب تک ان کے لہجے کی کڑواہٹ اور نفرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ فاحہ دھیما سا مسکراتی سر اسبات میں ہلا کر اپنا بیگ لیے اس چھوٹے سے اسٹور روم میں داخل ہوئی۔ بیگ کو وہیں دروازے پر چھوڑے اپنی خوبصورت آنکھوں سے وہ اسٹور روم کو دیکھ رہی تھی، جس کی ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی۔ گہری سانس لے کر اپنے آنسوؤں کو دل میں اتارتے اپنے بالوں کو لوز جوڑے میں قید کیا، پھر اپنا دوپٹہ کس کر پسلی پر باندھتی صفائی کرنے لگی۔ پرانی کتابیں اٹھا کر جھاڑی ہی تھیں جب اس پر سے اڑتی دھول ناک منہ میں جاتے ہی اسے زوردار کھانسی کا پھندا لگا۔ فاحہ اپنا دوپٹہ کھول کر ناک اور منہ پر باندھتی صفائی کرنے لگی۔ 11 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ لڑکی کھڑی اس بے حد گندے اسٹور روم کو صاف کر رہی تھی۔ فاحہ، فاحہ کہاں ہو تم؟ یونیورسٹی سے آتے ہی زیان بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا پاگلوں کی طرح فاحہ کو پکار رہا تھا۔ اپنا نام پکارا جانے پر فاحہ اوپر سے نیچے آتی یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگی۔ اس کے انداز میں ہچکچاہٹ اور ڈر تھا۔ فاحہ، زیان کچن سے نکلتا اسے پھر سے آوازیں لگا رہا تھا۔ جب سیڑھیوں کے پاس کھڑی فاحہ کو دیکھ فوراً بھاگتے ہوئے اس تک پہنچتا ایک جھٹکے سے اسے اوپر کو اٹھاتا گول گول گھمانے لگا۔ اچانک ہوتے اس عمل پر مارے خوف کے فاحہ کی چیخ نکل گئی تھی۔ زیان کندھے پر یونیورسٹی کا بیگ لٹکائے خوشی سے ہنستے ہوئے فاحہ کو گول گول گھما رہا تھا۔ زیان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے فاحہ کچھ بولی ہی تھی جب زیان نے فوراً فاحہ کی پھولی سرخ سفید گال پر شدت سے اپنے لب رکھے۔ فاحہ کو نیچے اتارتے زیان نے محبت بھری نگاہوں سے فاحہ کے حسین چہرے کو دیکھا جو زیان کے عمل پر شرم سے سرخیاں بکھیر رہا تھا۔ کتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا میں تمہارا، کیوں کی اتنی دیر آنے میں؟ فاحہ کے ملائم گال پر اپنا ہاتھ رکھے اپنے انگوٹھے سے اس کے گال کو سہلاتے فاحہ کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا۔ زیان، اتنے عرصے بعد فاحہ کی زبان سے اپنا نام سنتے جیسے اس حسین جلد باز لڑکی کی روح کو سکون مل گیا تھا۔ گہرا مسکرا کر فاحہ کو کس کر اپنے گلے سے لگایا۔ تھینک یو سو مچ واپس آنے کے لیے۔ فاحہ کو کس کر گلے لگائے اس کی نازک کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے آنکھیں موندے استفسار کیا۔ فاحہ کے بغیر اتنا عرصہ اس نے کیسے جیا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ بہت مس کیا میں نے تمہیں، فاحہ کے لائٹ گولڈن ریشمی بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستے محبت بھرے لہجے میں بولا، جبکہ فاحہ اپنی خوبصورت کان جیسی سرمئی آنکھیں پھیلائے اس حسین نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک پینٹ پر ریڈ ٹی شرٹ جس کے اوپر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، گلے میں سلور لانگ لائن والا پینڈنٹ پہنا تھا، ہلکی بھوری داڑھی کے ساتھ ہلکی بھوری مونچھیں، خوبصورت نقوش سفید رنگت بھوری آنکھوں پر گھنی پلکوں والا وہ خوبصورت لڑکا آنکھوں میں محبت بھرے اسے ہی تک رہا تھا۔ کتنا بدل گیا تھا زیان، بچپن کا وہ مشروٹ کمار اب حسین مرد میں بدل چکا تھا۔ تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ فاحہ کے سامنے چٹکی بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے شوخی سے بولا۔ میں نے؟ فاحہ فوراً ہوش میں آتی شہادت کی انگلی سینے پر رکھے گویا ہوئی۔ ہاں کیا تھا، تھوڑا سا۔ فاحہ کے سمجھ نہ آیا آخر کیا جواب دے۔ اچھا، پر میں نے تو تمہیں بہت مس کیا۔ اچھا کو خاصا کھینچتے۔ کیوں؟ یوں۔ زیان فاحہ کی چھوٹی سی ناک کھینچتے شرارت سے بھاگا تھا۔ جب فاحہ کھلکھلا کر
زیان کے پیچھے بھاگی۔ سلام پیاری ریڈرز، یہ تھی ہماری مارسیل ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے پسند کی ہوگی۔ یہ ناول بھی انشاءاللہ ماسٹر پیس ہوگا۔ ضرور اپنا ریویو شیئر کیجیے گا پڑھنے کے بعد۔ میں آپ سب کے اچھے اچھے کمنٹس کا ویٹ کروں گی، اور اگر آپ لوگوں کا رسپانس پچھلے ایپیسوڈ پر اچھا رہا تو جانے حسن کی ایپیسوڈ بھی جلدی آئے گی انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔